मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार। मैं हूं पास्टर माइकल मसी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज सुबह हम पढ़ेंगे बाइबल में से मत्ती की इंजील, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई इंजील, और उसका तीसरा बाब हम सीखेंगे आयत बाय आयत। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन था? हम इसका जिक्र लूका की इंजील में पढ़ते हैं कि ये जकरिया और अलिशबा का बेटा था। और हम जानते हैं कि जकरिया और अलिशबा दोनों बूढ़े थे, और जकरिया जब हैकल में वो बखूर जला रहा था तो खुदा का फरिश्ता जब्राईल उसके पास आया और उसको बताया कि उसकी दुआ जो है वो सुन ली गई है, और अब उसके बेटा होगा। और उसको ये भी बता दिया गया कि उसका नाम यूहन्ना रखना, और सारी तफसील उसके बारे में उसको बताई गई। तो ये वो यूहन्ना है जो मनादी करने लगा, और यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था, और इसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदनवा के सब लोग निकल कर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लो और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है। बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वह मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है, और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस वक्त यस्सु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, और तू मेरे पास आया है। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरा करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया, और यस्सु बपतिस्मा लेकर फिल्फ और पानी के पास से ऊपर गया, मतलब पानी से बाहर निकल आया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते और देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आमीन। अब हम इसको लफ्स बाय लफ्स और वर्ड आयत बाय आयत देखेंगे कि जैसे मैंने कहा कि ये यूहन्ना कौन था, और हम इसका जिक्र पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में से। ये यूहन्ना जो था वो जकरिया और अलिशबा का बेटा था। और अब वो कौन सी मनादी करता था? उसने मनादी करना शुरू की, एंड सेइंग रिपेंट ye, for the kingdom of heaven is at hand।
توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اب یہاں پر جب ہم چاروں انجیلوں کو پڑھتے ہیں تو 30 قسم کی باتیں ہم ان انجیلوں میں سے پڑھتے ہیں جو یوحنا نے یسوع کے بارے میں منادی کی، توبہ کے بارے میں منادی کی، تو ہم ان کا ذکر ہم دیکھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 2 سے 8 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس نے کیا منادی کی؟ توبہ کی منادی کی، یہ پہلی نمبر 1۔ اس نے دوسری منادی کی متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 2 آیت، اور جب ہم توبہ کی منادی کے تعلق سے سیکھتے ہیں تو مرکز کی انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے، مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 4 آیت۔ اور آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اس نے یہ منادی کی۔ نمبر 2، اس نے نبوت کی۔ وہ کیا نبوت کر رہا تھا؟ یسوع کے آنے کے بارے میں نبوت کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ یسوع مسیح جب آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ زوراور ہے، اس کی جوتیاں اٹھانے کے میں لائق نہیں ہوں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور اس نے کیا کام کیا؟ اس نے بپتسمے کی منادی کی۔ 3 باب اس کی 11 آیت، متی 3 باب اس کی 11 آیت ہم پڑھتے ہیں۔ اور اس نے یوحنا کی انجیل میں بھی اس کا ذکر کیا، پہلا باب اس کی 31 آیت۔ اور اس نے ایک اور نبوت کی، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 15 سے 34 آیت میں بھی وہ نبوت کرتا ہے، نبوتی کلام۔ ریسٹیٹیوشن جس کا مطلب ہے بحالی یا گناہوں سے پھرنا، توبہ کرنا، اس کا ذکر ہم متی 3 باب اس کی 8 آیت میں پڑھتے ہیں، اور لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 8 آیت میں بھی اس کا ذکر پڑھتے ہیں۔ اس نے گارلینس مطلب خدا پرستی، دینداری جسے ہم کہتے ہیں، متی اس کا 3 باب اس کی 3 آیت سے 10 آیت تک، اور متی کی انجیل ہی میں 14 باب اس کی 4 آیت میں بھی ہم اس کا ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں اس کو ضرور ہی پڑھوں گا۔ متی کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 4 آیت کو بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب پر یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ منادی کیا کر رہا تھا۔ 14واں باب اس کی 4 آیت، کیونکہ یوحنا نے اس سے کہا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں۔ یہ گارلینس کی منادی کر رہا تھا، دینداری کی، پاکیزگی کی، خدا پرستی کی منادی کر رہا تھا۔ ہاں جی، اور اس نے کیا منادی کی؟ غضب جو آنے والا ہے اس کے بارے میں منادی کی کہ تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو۔ اور اس کا ذکر ہم لوکا کی انجیل میں بھی پڑھتے ہیں، لوکا 3 باب میں۔ اس نے منادی کی غرور گمان کے خلاف، 8واں نمبر، اگینسٹ پرائڈ۔ متی کی اس کا 3 باب اس کی 9 آیت، اور لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 7 آیت۔ تو ہم پڑھیں گے 3 باب اس کی 9 آیت، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے منادی کی 3 باب اس کی 9، اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے۔ یہ گھمنڈ کے خلاف منادی ہے، کیونکہ وہ بہت گھمنڈی تھے، کہتے تھے کہ اپنے آپ کو بہت ہی اونچا سمجھتے تھے۔ اب دوسری جو اس نے منادی کی معجزے کے بارے میں، اسی حوالے میں وہ کہتا ہے کہ تم یہ نہ خیال کرو کہ ہم ابراہیم کے فرزند ہیں، ابراہیم کے لیے خدا ان پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ یہ معجزے کی بات کر رہا ہے، لوکا 3 باب اس کا 8 آیت میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اور اس نے منادی کی آسمان کی اور دوزخ کی، جنت کی اور بہشت کی۔ متی اس کا 3 باب اس کی 10 آیت میں ہم اس کا ذکر پڑھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ جہنم کا ذکر کرتا ہے۔ اور
آسمان کا ذکر کون کہے کہ آسمان کی باشیں نزدیک آ گیا. توبہ کرنے سے آسمان کی باشیں میں ہم داخل ہوتے ہیں. وہ منادی کرتا ہے روح کے بپتسمے کی کہ جو میرے بعد میں آتا ہے وہ تم کو کیسے بپتسمہ دے گا. وہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اس کا ذکر ہم متی اس کا 3 باب اس کی 11 آیت میں پڑھتے ہیں، اور یوحنا کی اس کا پہلا باب اس کی 33 آیت میں. یوحنا جو 12واں منادی کرتا ہے وہ اس کے پہلی آمد کی منادی کرتا ہے، جس میں پڑھتے ہیں متی کی اس کا 3 باب اس کی 11 آیت، اور یوحنا کی اس کا پہلا باب اس کی 29 آیت. اور پھر وہ منادی کرتا ہے اس کی دوسری آمد کی. متی کی اس کا 3 باب اس کی 12 آیت ہم پڑھتے ہیں تو کیا منادی کرتا ہے؟ 3 باب اس کی 12 آیت: اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے خلیان کو خوب صاف کرے گا. یہ دوسری آمد پر ہوگا، پہلی آمد پر نہیں. اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر وہ بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں. یہ دوسری آمد کی طرف اشارہ ہے. دوسری آمد کے بارے میں کہا گیا ہے. ججمنٹ آن سن، وہ کیسے جو ہے وہ کہتا ہے کہ گناہ کے خلاف منادی کرتا ہے، گناہ کے خلاف عدالت کی منادی کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. وہ منادی کرتا ہے توبہ کی. لوکا کی اس کا 3 باب اس کی 6 آیت میں ضرور پڑھوں گا. لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 6 آیت. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا جو ہے وہ کیا منادی کر رہا ہے. لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 6 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر وہ کہتا ہے اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا. نجات کی منادی کر رہا ہے، پریز گاڈ. اور پھر وہ کیا منادی کر رہا ہے؟ وہ منادی کرتا ہے کہ لو ٹو ادرس، دوسروں سے پیار کرو. لوکا کی اس کا 3 باب اس کی 11 آیت. اس نے جواب میں ان سے کہا، پس اس سے کہا جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے. وہ منادی کرتا لوکا 3 باب اس کی 13 آیت میں، یہ 17واں نمبر ہے، آنیسٹی ان بزنس. یہ ہمیں اپنے کاروبار میں ایماندار رہنے کی ضرورت ہے. وہ منادی کرتا ہے اور محصول لینے والے بھی بپتسمہ لینے کو آئے اور اس سے پوچھا کہ اے استاد ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا. وہ منادی کرتا ہے ایبسلوٹ جسٹس، کہ جسٹس عدل کی منادی کرتا ہے. اور سپاہیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا نہ کسی پر ظلم کرو، نہ کسی سے نہ حق کچھ لو، اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو. یہاں پر منادی کرتا ہے. اور وہ منادی کرتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا برہ ہے. وہ یہ بھی منادی کرتا ہے کہ یسوع مسیح نمبر 20 منادی کرتا ہے کہ یسوع مسیح پاک روح سے بپتسمہ دینے والا ہے. اس کا ذکر ہم متی اس کی 3 باب اس کی 11 آیت، اور مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 8 آیت میں، لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو یوحنا نے ان سے جواب میں کہا میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زوراور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں. وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. ہاں جی. اور وہ 21 نمبر پر منادی کون سی کرتا ہے؟ جیسس از گاڈ سن، یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. آپ دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلا باب اس کی ہم دیکھیں گے 34ویں آیت.
تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یوحنا نے بھی یہاں پر منادی کی کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یہاں ہم پڑھتے ہیں، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس وقت روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ بتاتا ہے یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور پھر یہ منادی کرتا ہے یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اس کی 29 آیت میں، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اب وہ یہ منادی کرتا ہے یوحنا کی اس کا پہلا باب اس کی 27 آیت میں، unworthiness of man، کہ جو انسان ہے وہ قابل نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ وہ اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں تو اس لائق بھی نہیں۔ اور پھر وہ 24 نمبر پر منادی کرتا ہے یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب اس کی 29 آیت میں، وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ دلہا ہے۔ یہاں پر پڑھتے ہیں، جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے، دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے۔ بس میری یہ خوشی پوری ہو گئی۔ اب وہ منادی کرتا ہے گریٹنس آف جیسس، کہ یسوع مسیح عظیم ہے۔ ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹ ہوں۔ اور نمبر 26 پر وہ منادی کرتا ہے جیسس از فرام ہیون۔ وہ منادی کرتا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 31 سے 36 آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ 31، جو اوپر سے آتا وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے، اور زمین ہی کیا تھا، جو آسمان سے آتا وہ سب سے اوپر ہے۔ جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اس کی گواہی دیتا ہے، اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ جس اس کی گواہی قبول کی اس نے اس بات پر مہر کر دی کہ خدا سچا ہے، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ ناپ کر نہیں دیتا۔ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے، اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ وہ منادی کرتا ہے کہ یسوع مسیح آسمان سے، 27ویں نمبر پر وہ منادی کرتا ہے کہ جو یسوع کو رد کرتا ہے اس پر خدا کا غضب ہے۔ 32 آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں، جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اس کی گواہی دیتا، اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ جو یسوع کو قبول نہیں کرتا، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح سچائی ہے، خدا سچا ہے، اس میں سچائی ہے، وہ سچا ہے۔ اور یہ بھی بنادی کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مسیح کیا ہوا ہے، وہ مسیح ہے۔ وہ یہ بھی منادی کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، میراث ہے، خدا کی میراث ہے۔ 30 نمبر پر ہم نے منادی دیکھی کہ اس نے کیا کیا منادی کی، اور ہم یہاں پر 2 اور لوگوں کا ذکر ہم پڑھتے ہیں۔ ایک تو فریسیوں کا ذکر پڑھتے ہیں اور ایک صدوقیوں کا ذکر پڑھتے ہیں۔ وہ کون تھے؟ یہ جو فریسی ہم ان کا ذکر پڑھتے ہیں، یہ فریسی کون تھے اور صدوقی کون تھے؟ یہ جو فریسی ہیں وہ ایک ایسا یہودیت کا ایک سیکٹ ہے یا حصہ ہے یا لوگ ہیں جو بہت ہی
a sect of self-righteous and zealous Jews. یہ اپنے آپ کو مطلب دکھاوے کے راست باز اور بڑے ہی شدت پسند یہودی ہیں. اور we held who held to the letter of their interpretation of the law and their own traditions, regardless of whether they nullified the word of God or not. اب ان کی اپنی روایات ہیں اور ان کو مانتے ہیں، انہوں نے اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں، اور یہ مسیح کے بہت ہی سخت ترین دشمن تھے، جن کا ذکر ہم پڑھ سکتے ہیں متی کی اس کا 15 باب اس کی 2 آیت اور متی کی اس کا 23 باب اس کی پہلی آیت سے 33 آیت میں. یہاں پر یسوع مسیح کا جو اکثر بحث ہوتی تھی وہ فقیوں فریسیوں سے ہی ہوتی تھی. مرکز کی انجیل کا 7 باب اس کی 8 سے 13 آیت تک، اور لوکا 11 باب اس کی 42 آیت میں. اور ہم یہاں پر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں فقیوں اور فریسیوں کے بارے میں غلطیوں 1 باب اس کی 14 آیت اور فلپیوں 3 باب اس کی 4 سے 6 آیت. اور صدوقی کون تھے؟ صدوقی ایسے لوگ تھے جو یہ جو سپر نیچرل چیزیں ہیں، معجزات، فرشتے، بدروہیں، مردوں میں سے جی اٹھنا، ان پر ان کا ہرگز ایمان نہیں تھا، اس کو ہرگز نہیں مانتے تھے. اب یہاں پر بپتسمے کا بھی ذکر ہم پڑھتے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں کہ یوحنا کیا کھاتا تھا. یوحنا کے بارے میں کہا کہ وہ ٹڈیاں اور جنگلی شہد اس کی خوراک تھی. کچھ لوگ اس بات کو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ جو ٹڈیاں ہیں، یہ ٹڈیوں کے بارے میں بات نہیں کرتا، بلکہ یہ خاص قسم کا پھل تھا ان دنوں میں اسرائیل کے ملک میں، وہ کھایا کرتا تھا. لیکن کچھ لوگ جو بائبل مقدس کہتی ہے، احبار کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 22 آیت میں، یہ کلین فوڈ ہے، یہ خاص، اور جو غریب لوگ ہیں اس کو مکھن یا شہد کے ساتھ جب یہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، سکھائی جاتی ہیں اور پھر اس پر نمک ڈال کر کھاتے ہیں ٹڈیاں. تو یہ بھی کہتا ہے. اب یہ جو بپتسمے کا ہم ذکر یہاں پر پڑھتے ہیں، تو یونانی زبان میں جو لفظ بپتسمہ کے لیے ہے وہ اس کو بیپٹیزو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب فرام بیپٹو مین ڈپ، اس کو ڈبونا. لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 24 آیت میں، اور کاشفہ کی کتاب اس کا 19 باب اس کی 13 آیت میں، اور یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب اس کی 26 آیت میں ٹو overwhelm with suffering. اور متی اس کا 20 باب اس کی 22 سے 23 آیت، اور لوکا 12 اس کی 50 آیت. اور ٹو bury into، دفن کرنا، رومیو 6 باب اس کی 3 سے 7 آیت، کلوسیوں 2 باب اس کی 12 آیت، regardless of the element used. ایکس مال کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 38 آیت. اب کلام مقدس میں 7 قسم کے بپتسموں کا ذکر ہم پڑھتے ہیں. یوحنا کا بپتسمہ، جانز بیپٹزم ان واٹر، جو یوحنا جو پانی سے بپتسمہ دیتا تھا. متی کی جو اس کا 3 باب، مرکز کی انجیل اس کا 1 باب، لوکا کی انجیل اس کا 3 باب، پھر لوکا کی انجیل اس کا 7 باب سے 29 سے 30 آیت، یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب 31 آیت سے 33 آیت، اور یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 23 سے 26 آیت. اور پھر یوحنا کی انجیل میں بھی 10 باب اس کی 40 آیت. اور پھر یسوع ذکر کرتا ہے یہاں پر اعمال کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 5 آیت. اور پھر ہم یوحنا کے بپتسمے کے تعلق سے پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 11واں اعمال کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 16 آیت. اعمال کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی 16 آیت میں ضرور پڑھوں گا. یہاں پر ہم پڑھتے ہیں
11واں باب اس کی 16 آیت۔ اور مجھے خداون کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یہاں یوحنا کے بپتسمہ کی بات کر رہا، اور پھر اعمال کی کتاب اس کا 19 باب اس کی 3 آیت، جب پولس رسول ان سے کہتے تم نے کس کا بپتسمہ لیا، انہوں نے یوحنا کے بپتسمے کا ذکر کیا۔ اور پھر دوسرا جو بپتسمہ ہے، مسیح جو بپتسمہ دیتا تھا یوحنا کی اس کا 3 باب اس کی 22 آیت۔ اب مسیح تو بپتسمہ نہیں دیتا لیکن اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے، کیونکہ اس کے شاگرد اس کے ساتھ تھے اور لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یسوع بپتسمہ دیتا ہے۔ اور یہ اب ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی ہم پڑھیں گے 22 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر بپتسمہ دینے لگا۔ اور یہاں پر لکھا، اور یوحنا بھی شالیم کے نزدیک انون میں بپتسمہ دیتا تھا کیونکہ وہاں پانی بہت تھا، اور لوگ آ کر بپتسمہ لیتے کیونکہ یوحنا اس وقت تک قید خانہ میں ڈالا نہ گیا تھا۔ بعض یوحنا کے شاگردوں کی کسی یہودی کے ساتھ طہارت کے بابت باعث ہوئی۔ اوکے، تو یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع بپتسمہ دیتا تھا، لیکن ہم آگے اس کو پڑھتے ہیں، وہ یسوع نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے۔ اب ہم اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اور پھر یہاں پر اسی کے یوحنا کی جو اس کا 4 باب اس کی 1 سے 2 آیت۔ پھر جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا اور بپتسمہ دیتا ہے، گو یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے، تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا۔ اب یسوع کیوں نہیں بپتسمہ دیتا تھا؟ کیونکہ یسوع پاک روح اور آگ سے بپتسمہ دینے والا ہے، وہ پانی سے بپتسمہ نہیں دیتا۔ اب یسوع مسیح نے ایک اور بپتسمے کا بھی ذکر کیا ہے، دکھوں کا بپتسمہ۔ یہ نمبر 3 بات ہے، لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی ہم 50 آیت جب ہم پڑھتے ہیں، 12واں باب اس کی 50 آیت دیکھیں گے۔ لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت تنگ رہوں گا۔ یہ کون سا بپتسمہ ہے؟ یہ دکھوں کا بپتسمہ، یسوع مسیح کے دکھوں کا۔ اور پھر ایک اور بپتسمہ کا ذکر ہم پڑھتے، نمبر 4 بپتسمہ، یہاں اس کو ہم اس طرح کہیں گے، بادل اور سمندر کا بپتسمہ، جس کا ہم ذکر 1 کرنتھیوں 10 باب اس کی 2 آیت، 1 کرنتھیوں 10 باب اس کی 2 آیت میں ہم پڑھتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ دیا۔ ہم اس کو موسیٰ کا بپتسمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر کرسچن بیپٹزم ان واٹر، اب مسیحوں کا بپتسمہ جو پانی سے لیتے ہیں، جس کا ذکر ہم متی کی اس کا 28 باب اس کی 19 آیت میں پڑھتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ کیا کہا، جس کو ہم ارشاد اعظم بھی کہتے ہیں، یعنی گریٹ کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، تو یسوع مسیح نے کیا کہا 19 آیت میں، یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور یسوع مسیح نے مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 16 آیت میں بھی یہی ذکر کیا بپتسمے کے تعلق سے، کہ یہاں پر لکھا ہے مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 16 آیت میں، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اب اعمال کی کتاب میں یسوع مسیح نے
تو نہیں بلکہ اس کے شاگرد جو ہیں انہوں نے بپتسمہ لیا. جب اعمال کی کتاب 2 باب اس کی 38 سے 41 آیت، اور پھر یہاں پر جو ہے پطرس اور اس کے ساتھی جو ہیں بپتسمہ دیتے ہیں 3000 لوگوں کو. پھر ہم دیکھتے ہیں اس کا ذکر بپتسمے کے تعلق سے جو فلپس ہے وہ بپتسمہ لوگوں کو دیتا ہے. سامریہ میں جا کر ہم پڑھ سکتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی ہم 12 سے 16 آیت. 8 باب اس کی 12 سے 16 آیت ہم پڑھیں گے. اور شمعون نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا کیا، اور نشان اور بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا. جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں بپتسمہ لے رہے ہیں، اور پھر 16 آیت میں ہم پڑھ سکتے ہیں وہ بپتسمہ لیتے ہیں. اور پڑھا ہے کہ کیونکہ وہ اس وقت تک انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا. انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا. اب انہوں نے بپتسمہ لیا تھا، یہ مسیحیت میں شامل ہونے کا بپتسمہ ہے. اس کا ذکر ہم 9 باب اس کی ہم اعمال کی کتاب 9 باب اس کی 18 آیت میں پڑھ سکتے ہیں. جب فلپس نے خوجہ کو بپتسمہ دیا. یہاں پر ایکچولی ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر حنانیہ نے ایکچولی بپتسمہ دیا ہے کس کو؟ ساؤل کو، جس کا نام پلوس تھا بعد میں. اور پھر ہم نے 8 باب میں ہم پڑھ سکتے ہیں ذکر ہم 39 آیت میں، جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا کر لے گیا. یہاں پر لکھا ہے بپتسمے کے تعلق سے کہ کیسے ہم بپتسمہ لے سکتے ہیں. ہم اس کی 35 آیت میں پڑھیں گے. فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی. اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے. خواجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ بس فلپس نے کہا اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے. کیا ایمان لانا ہے؟ کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. کیا ایمان لانا ہے؟ بپتسمہ لے سکتا ہے. اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپس اور خوجہ دونوں پانی میں اتر پڑے. اب کسی گلاس میں نہیں اتر پڑے، ٹھیک ہے، یا کسی کٹوری میں نہیں اتر پڑے، بلکہ کہاں پر کوئی تالاب ہوگا، بڑا جگہ ہوگی پانی جس میں دونوں اتر پڑے. اب اتر پڑے ہیں اور کیا ہوا؟ اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا. اور جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے، آپ پانی میں سے نکلے بھی ہیں، گلاس میں سے نکلے یا کسی چھوٹے سے پیالے میں پانی ڈالا اس میں نہیں، دونوں چلے گئے. دریا ہو سکتا ہے، تالاب ہو سکتا ہے جہاں پر بہت پانی ہو. پریز گاڈ. تو ہم یہاں پر مسیحیت میں شامل ہونے کا بپتسمہ کا ذکر ہے. اور ہم پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 13 سے 17 آیت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. پہلا پطرس 3 باب اس کی 21 آیت میں پڑھ سکتے ہیں. یہ جو ہے مسیحیت میں شامل ہونے کا بپتسمہ ہے. یہ 5ویں نمبر پر. نمبر 6 بپتسمہ جو ہے بیپٹزم انٹو کرائسٹ اینڈ انٹو ہز باڈی. جب ہم یسوع مسیح میں شامل ہوتے ہیں اور اس کے بدن میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ایک اور بپتسمہ ہے جس کو ہم رومیو 6 باب اس کی 3 سے 7 آیت
اور پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 13 آیت، اور گلتیوں 3 باب اس کی 27 آیت، اور کلوسیوں 2 باب اس کی 12 آیت میں پڑھتے ہیں۔ اور پھر روح القدس کے بپتسمے کے تعلق سے بات ہوئی ہے متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 11 سے 14 آیت میں۔ یوحنا جو بپتسمہ دینے والا وہ کہتا ہے کہ میرے بعد جو آتا ہے وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور ہم اس کا ذکر متی کی انجیل اس کا 20 باب اس کی 22 سے 23 آیت ضرور ہی پڑھیں گے۔ 20 باب اس کی 22 سے 23 آیت۔ یسوع نے جواب میں کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو، جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا پی سکتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا میرا پیالہ تو پیو گے، لیکن اپنے دانے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں۔ یہاں پر بھی بپتسمے کا ذکر ہے، ہم پڑھتے ہیں تو روح القدس کا بپتسمہ مرکز کی اس کا پہلا باب اس کی 8 آیت میں بھی ہم اس کا ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر ہم 10 باب مرکز کی 10 باب اور 38 سے 39 آیت میں، لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیت میں، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 33 آیت میں، اور یوحنا کی انجیل 7 باب اس کی 37 سے 39 آیت میں ہم ان کا ذکر پڑھتے ہیں، پاک روح کے بپتسمے کا۔ اور پھر اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 5 آیت، اور اعمال ہی کی کتاب اس کا 11 باب اس کی 16 آیت، اور اعمال ہی کی کتاب اس کا 19 باب اس کی 2 سے 3 آیت میں ہم پڑھتے ہیں پاک روح کے بپتسمے کے تعلق سے۔ اور یہاں پر ہم نے ایک اور بات سیکھنی ہے، یہ بپتسمہ کب لیا جاتا ہے؟ جب ہم مسیح میں اور اس کے بدن میں شامل ہوتے ہیں۔ تو بدن میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے کہ ہم گنہگار ہیں اور ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، اور کوئی ایسا طریقہ کار نہیں کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ ایک دن ہر ایک شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد عدالت ہوگی، اور سب نے خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور اگر ہم یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ خدا نے ایک راستہ تیار کیا ہے، کیونکہ وہ انسان سے پیار کرتا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص یسوع پر ایمان لائے اور اس کے کفارے پر ایمان لائے اور اس کے حکموں کو مانے اور توبہ کرے اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دے۔ تو جب یہ ہوتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں، تو پھر ہم پانی کا بپتسمہ لے سکتے ہیں۔ آمین۔ تو یہ ہے، اور یہاں پر ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو معافی، گناہوں کی معافی جو ہے، اس کے لیے آپ کو بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ گناہوں کی معافی کے لیے آپ نے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، یہ ضروری ہے۔ اور ہم پڑھ سکتے ہیں کہ مختلف طریقے سے بائبل مقدس میں کہ 10 reasons forgiveness not by water، کہ 10 جو وجہ ہیں، وہ پانی کے بپتسمے لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، وہ آپ اس کا بھی ہم ذکر پڑھتے ہیں۔ لیکن آئیے ہم توبہ کے لفظ کے بارے میں سیکھیں۔ یہ توبہ کا لفظ جو ہے، ہم اس کو دیکھتے کہ توبہ کرو، تو عبرانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نیکم، NACHAM، ٹو سائے، مطلب سائے کا مطلب ہوتا ہے پچھتانا یا آہیں بھرنا، بریتھ اسٹرانگلی، آہیں بھرنا، ٹو بی سوری،
افسوس کرنا جو کچھ آپ نے گناہ کیا ہے، اور دوسری بات عبرانی زبان میں اس کا دوسرا لفظ ہوتا ہے شعب، SHUWB، کہ واپس پھرنا. اور پھر عبرانی زبان میں تیسرا لفظ استعمال ہوا نوکم، NOCHAM، ریگریٹ اس کا مطلب ہے، یا پچھتانا. نمبر 4 جو لفظ ہے عبرانی زبان میں نکم، NICHUM، یہ کمپیشن، ترس سے بھر جانا، یہ بھی ہے اس کا. اور 5واں لفظ جو ہے میتانویا، METANOEO، میتانویا، ٹو چینج دا مائنڈ فار دا بیسٹ، فار دا بیٹر مورلی، کہ ہم اپنے ذہن کو تبدیل کریں تاکہ ہم اخلاقی طور پر صحیح ہو سکیں. ٹو چینج دی ایٹیچیوڈ ٹورڈ سن، اور گناہ کی طرف سے ہمارا رویہ تبدیل ہونا، یہ ہے. اور نمبر 6 لفظ جو اس کے لیے استعمال ہوا ہے توبہ کے لیے میٹا میلونویا، ٹو ریگریٹ، پچھتانا. ریگریٹ کانسیکوینس آف سن، ناٹ دا کاز. ہم ان جو گناہ کے سبب سے حالات پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے پچھتاتے ہیں، نہ کہ جو اس کا سبب بنتا ہے اس کے لیے نہیں. جب حالات خراب ہوتے پھر پچھتاتے ہیں لیکن گناہ کرتے ہیں. اور میتونایا ایک اور لفظ ہے METANOIA، میتونایا، دا ریئل چینج آف مائنڈ، کہ حقیقی طور پر ذہن کا تبدیلی، اینڈ ایٹیچیوڈ ٹورڈ سن، اور ہمارا جو گناہ کی طرف سے ہمارا رویہ ہے وہ بھی تبدیل ہونا. اینڈ اس کاز، اور جو گناہ کرواتی اس کے تعلق سے بھی ہمارا رویہ تبدیل ہونا. ناٹ میرلی دا کانسیکوینس آف اٹ، نہ صرف یہ کہ اب حالات خراب ہو گئے ہیں تو اب توبہ کریں، نہیں، بلکہ ہم نے اس پورے طور سے توبہ کرنی. یہی سب سے بہتر لفظ ہے. اور نمبر 8 جو لفظ استعمال ہوا ہے میٹا میلولیٹس، AMETAMELETOS، جس کا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں بائبل مقدس میں سے. تو ہم ذکر پڑھ رہے تھے کہ کیسے جو ہم دیکھنا ہے کہ 10 وجوہات جس میں ہمیں پانی کا بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں معافی مل سکتی ہے. وہ پہلی جو وجہ ہے اب متی 3 باب اس کی 11 آیت، توبہ کرو، توبہ کرنے پر ہمیں معافی ملتی ہے. پریز گاڈ. بپتسمہ لینے سے معافی نہیں ملتی بلکہ توبہ کرنے پر. 3 باب اس کی 11 آیت ہم پڑھتے ہیں، میں تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کی اور باتیں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. مرکز کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 4 آیت، لوکا کی انجیل 3 باب اس کی 3 آیت، اور مال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 38 آیت. یہاں پر کیا ہوا ہے؟ ان کے دلوں پر چوٹ لگی ہے، توبہ کی ہے، گناہ معاف ہوئے، اب وہ بپتسمہ لے رہے. اوکے. اور دوسری بات، on all occasion confession of sin was required and was made before baptism. سب جگہوں پر اس بات کو مقرر کیا گیا ہے، ضروری سمجھا گیا ہے کہ وہ
اپنے گناہوں کا اقرار کریں اس سے پہلے کہ وہ بپتسمہ لیں۔ اور نمبر 3، only believer were baptized after repentance and faith in Christ۔ صرف وہی ایماندار جو توبہ کرتے ہیں اور یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، وہ ان کو تو بپتسمہ دیا جا سکتا، دوسروں کو نہیں۔ نمبر 4 ریزن جو ہے، Christ who knew no sin was baptized۔ اب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، وہ گنہگار تو نہیں تھا۔ 2 وجوہات تھی۔ یسوع مسیح نے خود کہا 15 آیت میں کہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پورا کرنا ضروری ہے۔ اور یوحنا کی چیز اس کا پہلا باب اس کی 31 آیت میں 31 آیت میں لکھا کہ تاکہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ بپتسمہ لینے کی۔ اور یہ بپتسمہ جو ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ نمبر 5، only a symbol of death, burial and resurrection of Christ۔ یہ جو بپتسمہ ہے وہ مسیح کی مصلوبیت کو، موت کو، دفن ہونے کو اور اس کے زندہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ذکر ہم پڑھیں گے، ضروری پڑھیں گے۔ پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 21 آیت میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، اور اسی پانی کا مشابہ بھی، یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جھٹنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اسے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ اب یہ جسم کی نجاست کو صاف نہیں کرتا۔ اب بپتسمہ جو ہے وہ نجات کے لیے ضروری نہیں ہے، not essential to salvation۔ ذہن کا تبدیل ہونا ضروری ہے۔ اور faith in the blood of Christ brings remission of sins۔ جو مسیح کے خون پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اس کے بہت سارے حوالے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ متی اس کا 26 باب اس کی 28 آیت، رومیو 3 باب اس کی 24 سے 25 آیت، رومیو 4 باب اس کا پہلی آیت سے 25 آیت تک، رومیو 5 باب اس کی پہلی آیت سے 11 آیت تک، رومیو 8 باب اس کی 2 آیت، رومیو 10 باب اس کی 4 سے 10 آیت، پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی پہلی آیت سے 5 آیت، افسیوں پہلا باب اس کی 7 آیت، اور افسیوں 2 باب اس کی 8 سے 9 آیت، اور گلتیوں 3 باب اس کی 19 سے 29 آیت، اور یوحنا کی جو اس کا 3 باب اس کی 16 آیت۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لانے سے، اعمال کی کتاب اس کی 10 باب اس کی 43 آیت 43، اور اعمال کی کتاب اس کا 13 باب اس کی 38 سے 39 اور 38 سے 39 آیت، پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 18 سے 21 آیت، اور پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اس کی 9 آیت، اور پھر 5 باب اس کا پہلی آیت۔ اب یہاں پر دیکھتے کہ پرانے عہد نامے کے جو ایماندار تھے، انکلوڈنگ جان اینڈ آل ان لوک، who are filled with the Holy Spirit, were saved without water baptism۔ اب وہ ان کو نجات ملی ہے۔ یوحنا نے تو کوئی بپتسمہ نہیں نہ لیا، وہ بھی ان کو نجات ملی ہے۔ Christ forgives sins without baptism۔ مسیح جو ہے بغیر بپتسمے کے بھی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ شخص اس کے پاس آیا مفلوج، تو اس نے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس نے عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اب جو اس کے بہت سارے جو گناہ تھے معاف ہوئے۔ It does not put away the filth of the flesh، جیسے ہم نے بھی پڑھا پہلا پطرس 3 باب اس کی 21 آیت میں، یہ جو بپتسمہ جسم کو صاف نہیں کرتا، بلکہ جب ہم پوری خالص نیت سے خدا کے طالب ہوتے ہیں تو پھر ہمارے دل کو صاف کرتا ہے۔ پریز گاڈ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جب ہم نے یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑ رکھا ہے۔
اب مجھے خاص طور پر یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں تو متی کی انجیل اس کا 3 باب تو بہت ہی زبردست طریقے سے یہاں پر لکھا ہے. میں اس کو ترجمہ کرتا چلوں گا تاکہ آپ کو ظاہر. اب یہاں پر جب یوحنا منادی کر رہا ہے تو کیا منادی کر رہا ہے؟ 5ویں آیت. At that time, Jerusalem and all Judea and whole region around the Jordan were going out to him. اب کہتا ہے کہ اس وقت یروشلم اور تمام یہودیہ اور اس کے گردنواح کے جو لوگ تھے یردن کے سارے یسوع کے پاس آئے، یوحنا کے پاس آئے. And as they were confessing their sin، جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے تھے وہ ان کو، and they were being immersed by him in the Jordan river، اور وہ ان کو دریا یردن میں بپتسمہ دے رہا تھا. When he saw many Pharisees and Sadducees coming for his immersion, he said to them. اب جب وہ دیکھتا ہے فریسیوں اور صدوقیوں کو اپنے پاس آتے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ آف اسپرنگس آف وائپرس. یہ جو وائپرز یہاں پر یہ کیا ہے؟ سانپ کے بچوں. یہ عام قسم کے سانپ نہیں تھے بلکہ یہ بہت ہی زہریلے قسم کے سانپ تھے. وائزنس ایسپ اور ایڈرز ناٹ آرڈنری اسنیک. یہ عام قسم کے سانپ نہیں تھے. بہت قسم کے سانپ ہوتے ہیں. کئی زہریلے سانپ ہوتے ہیں، کئی غیر زہریلے سانپ ہوتے ہیں. جس سے ہم غیر زہریلے سانپوں میں سے ہیں گارڈن سنیکس جو ہوتے ہیں وہ اکثر آپ کے کھیتوں میں ہوتے ہیں، یہ گارڈنز میں ہوتے ہیں. وہ کیا کھاتے ہیں؟ چوہے کھاتے ہیں، ٹڈیاں وغیرہ کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں. وہ ان میں زہر نہیں ہوتا. لیکن یہ جو وائپرز ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ جو تقریباً 4 انچ لمبا ہوتا ہے، یہ تار سے زیادہ لمبا موٹا نہیں ہوتا. چھوٹی جو تار ہوتی ہے نا اس سے زیادہ موٹا نہیں ہوتا. یہ پتھروں کے نیچے ہوتے ہیں اور ریت میں ہوتے ہیں اور پرانے جو دیواریں ہوتے ہیں ان کی کریکس میں ہوتے ہیں، چھتوں میں بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں. تو یہ بڑے ہی ڈیڈلی اور اگریسو قسم کے سنیکس ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک قسم کے سانپوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ تم ایسے سانپ. اور اب وہ 9 آیت میں وہ کہتا ہے کہ تم ایسے لوگ ہو، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. Therefore you must immediately make fruit worthy of repentance. وہ کہتا ہے کہ اپنی توبہ جو کیا اس کے مطابق اس کو ثابت کرنے کے لیے فوراً پھل لاؤ. And you must not think to say among yourself. یہ نہیں ہے کہ تم یہ سوچتے رہو کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں تو ہمیں اس آسمان میں داخلہ مل جائے گا. یہ ایسا نہیں ہونا. For I say to you that God is able to raise children for Abraham from these stones. کہتا ہے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ خدا جو ہے ابراہیم کے لیے ان پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے. اور کہتا ہے کہ and now the axe is laid to the root of the trees. درختوں کی جڑ پر اب کلہاڑ رکھا ہے اور جو درخت اچھا پھل نہیں دیتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. praise God. سو اس نے ایک زبردست قسم کی منادی کی ہے. یو مسٹ کنٹینیولی. اب یہ 2 آیت میں اینڈ سینگ متی کی اس کا 2 باب اس کی 3 باب اس کی 2 آیت ہم پڑھیں گے. متی کی اس کا 3 باب اس کی 2 آیت. اینڈ سینگ یو مسٹ کنٹینیولی ریپینٹ. جو بائبل میں پڑھ رہا ہوں اس کے ون نیو مین بائبل، یہ جو عبرانی سے انگلش میں ترجمہ ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کنٹینیولی ریپینٹ. لگاتار توبہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے توبہ کی ہے اور اگر اب ہم سے گناہ ہو گیا تو ہم نے توبہ نہیں کرنی. ہم نے توبہ کرنی ہے، فوراً توبہ کرنی ہے. آئیے ہم دعا کریں. بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہوئے تیری حضوری میں جھکتے ہیں. خدا تو ہمارے سب گناہوں کو معاف کر. ہم ایمان رکھتے ہیں تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے.
تو مر گیا ہمارے گناہوں کے لیے، صلیب پر چڑھا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور اے خداوند ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمیں دھو اور اپنے لہو سے پاک کر۔ ہماری زندگیوں میں آج صبح ہم تجھے اپنا مالک اور آقا مانتے ہیں، اور ہم تیرے سب حکموں کو مانیں گے اور ان کی پیروی کریں گے۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔